अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनफेक्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना ताहिर। नाज़रीन, दुनिया जंगो जदल की जानिब बढ़ रही है। क्या तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है? इस पर तो हम बात करेंगे और साथ ही साथ बात की जाएगी अदलिया पर होने वाले हमले, जजेस को मशकूक खतूत वसूल हो रहे हैं, इसके पीछे कौन है और कौन भेज रहा है, ये तमाम तफसीलात हम आज अपने प्रोग्राम में उठाने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद रिजवान रज़ी साहब, तो उन्हीं से हम तमाम तफसीलात दुनिया की भी जानेंगे, मईशत की भी जानेंगे और हम जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन दुश्मन अनासिर उसको नीचा दिखाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब ने। रज़ी साहब, वेलकम टू द शो। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी। जी, आप नाज़रीन को कुछ आगाह करें कि अफ़गानिस्तान और अमेरिका क्या कर रहा है और क्या करना चाह रहा है। अफगानिस्तान और अमेरिका दो अलग अलग मुल्क हैं। अमेरिका जो है वो 16 दिसंबर 2021 को अफगानिस्तान से चला गया था 20 साल के बाद, और इस वक्त जो है वो कुछ अर्सा अमेरिका से बाहर, अफगानिस्तान से बाहर रहा है जी। लेकिन फिर हमें ये खबरें बड़ी मतलब कि गैर मुसद्दका ज़राए से मिलना शुरू हुई, लेकिन फिर मुसद्दका ज़राए ने भी वो खबर दे दी कि पहले 2000 ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे उन्होंने अफगान तालिबान से, जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उनसे गुजारिश की कि आप हमें बगराम की फैसिलिटीज इस्तेमाल कर लेने दें, हमारे फौजी नहीं आएंगे बल्कि हमारी टेक्निकल की टीम आएगी। तो वो 2000 वो आए, उनके पीछे पीछे फिर अमेरिकियों ने भी बात की उनसे और उन्हें कहा कि जनाब एक फैसिलिटी हमने बनाई थी जो कंधार के पास खाली पड़ी हुई है, तो अगर आप वो हमें इस्तेमाल कर लेने दें तो हमें आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, ये दोनों इतलात उस वक्त सामने आती हैं जबकि अफगान तालिबान जो है ना वो इस बात का इल्ज़ाम लगाते हैं उनके तर्जुमान कि उन्होंने अपनी हवाओं के अंदर अमेरिकी ड्रोन उड़ते हुए देखे हैं, और ये इल्ज़ाम उन्होंने उस वक्त लगाया जब रूस के अंदर उसके दारुल हुकूमत मास्को में 4 जो बाशिंदे होते हैं ताजिकिस्तान के, जो कि अफगानिस्तान का हमसाया मुल्क है। वैसे अगर वह खान की पट्टी जो है 45 किलोमीटर की, उसको देख उसके पार चित्राल से हमें ताजिकिस्तान नजर आ जाता है वैसे जी, अगर अपनी तरफ खड़े होकर देखें तो। लेकिन वो बहरहाल जो है ताजिकिस्तान के बाशिंदे थे, वो मास्को में पकड़े गए और उन ताजिकिस्तान के बाशिंदों के जो ऑपरेटर्स थे उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारे तो राब्ते जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर दाइश नामी कालाधन तंजीम से थे और वो सारे ऑपरेटर वगैरह इधर बैठे हुए हैं। तो जब ये अफगानिस्तान की तरफ ये हवा चली इल्जामात की तो उन्होंने उसके फौरन बाद जो है था इन ड्रोन्स का शोर मचा दिया। सही। तो इस वक्त आज की खबर ये है कि अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रोन्स का ये शोर मचा दिया, तो ड्रोन्स कैसे और क्यों आए हैं अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर? ड्रोन इसलिए आए हैं, ये ड्रोन जो हैं वो ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान ने तो कोई एलानिया या खुफिया लम्हा मौजूद के अंदर नहीं दे रखा अड्डा अमरीकियों को जी, और ड्रोन की इतनी रेंज होती नहीं है कि वो ओमान के अड्डे से उड़े और आके पूरे अफगानिस्तान का चक्कर लगाए और फिर वापस ओमान के हवाई अड्डे पे। इस खित्ते में ओमान में है ना अमेरिका का बहरी अड्डा या हवाई अड्डा जो है, और मतलब कि ज्यादातर उसका जो है बहरी अड्डा उसका ओमान में भी है और कतर में भी है। इसी तरह जो है वो कतर से उड़े या ओमान से उड़े, मेरा कतर तो और भी दूर हो जाता है, लेकिन ओमान से उड़ के आए और पूरा अफगानिस्तान पार करे, क्योंकि उन्होंने तो ये इल्जाम लगाया ना कि हमसाया मुल्क ने अपनी एयर स्पेस दी हुई है, तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो वो आए और उड़ के और फिर वापस चला जाए। ड्रोन की इतनी रेंज नहीं होती, बिल्कुल। ड्रोन मुकामी तौर पे उड़ेगा तो वो ये चक्कर लगा पाएगा। तो मतलब कि मैंने सिर्फ पस मंजर बयान किया है इसका। तो उधर से जो मैं आज जो उनके काबलोफ नामी एक साहब हैं रूस के, जो कि अफगानिस्तान के लिए उन्होंने अपने एलची मुकर्रर किए हुए हैं,
انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم افغانستان کو دہشت گردوں کی فہرست سے تحریک طالبان افغانستان کو نکال دیں گے، اور افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی میں لڑنے کے لیے اسے جو بھی مدد درکار ہوگی ہم وہ مدد کریں گے۔ اس کے اوپر طالبان نے ان کی یہ پیشکش مسترد کر دی اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی لڑیں گے دہشت گردی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو روس سے نزدیک آ رہا ہے، لیکن وہ اپنے مجرموں کو پکڑنے کے لیے وہ آنا چاہ رہا ہے، ادھر افغانستان کا رخ کر رہا ہے، ان مجرموں کو جنہوں نے ماسکو کے اندر دھماکے کیے تھے۔ تو یہ اس طرح کی کچھ صورتحال بن رہی ہے۔ اچھا، روس بھی متعدد بار الزام لگاتا رہا ہے کہ امریکہ داعش کو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر مقیم کرتا رہا ہے۔ جی ہاں، اب میں اسی طرف آ رہا تھا، یہ جو آپ نے بات بتائی ہے، یہ جو آپ نے لقمہ دیا ہے کہ دیکھیے یہ جو داعش کے ٹھکانے ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈرز کے اندر ہیں، افغانستان کے جنوبی اور ہمارے شمالی بارڈرز کے اوپر ہیں۔ یہ چترال سے اوپر جو علاقہ ہے اس میں سے کچھ حصہ گلگت بلتستان کے ساتھ بھی لگتا ہے، اس سے ملحقہ جو صوبہ ہے افغانستان کا، وہاں پہ ہیں یہ والے ٹھکانے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی روس کا ٹارگٹ تو یہی علاقہ ہوگا نا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اچھا رضی صاحب، جی جی، اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ جنگ و جدل کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور دنیا یہ کر رہی ہے کہ اپنے ملک سے نکل کے دوسرے ملک میں، بلکہ سات سمندر پار بھی جا کے کارروائیاں کر رہی ہے۔ اب انڈیا بھی جو ہے نا وہ کینیڈا میں جا رہا ہے، اپنا خالصتان تحریک کے لوگوں کو مارا ہے، حتیٰ کہ پچھلے دنوں تو امریکہ کے اندر بھی اس نے کارروائی کی جو امریکیوں نے بہرحال ناکام بنا دی۔ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں تو لڑ ہی رہا ہے، ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ شام میں بھی جا کے اٹیک کر رہا ہے اور ایرانی قونصلیٹ پہ اٹیک کر رہا ہے، ایران نے اس کا جواب دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ افغانستان کو دیکھ لیں، وہ پاکستان میں آ کے کارروائیاں کر رہے ہیں، ایون ماسکو میں جا کے کارروائیاں کر رہے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، داعش کل عدم تنظیم داعش ہے، طالبان ہے، ابھی تک چیزیں چونکہ پروب ہونی ہیں، آنی ہیں سامنے۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کہیں جیسے پیوٹن نے کہا ہے کہ جناب یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جو ہے نا دنیا بڑھ رہی ہے۔ یہ پہلے تو کولڈ وار ہم دیکھتے تھے، اب چائنا کو بھی قابو کرنا ہے، روس کو بھی قابو کرنا ہے، یوکرین کی پراکسی وار بھی شروع کی ہے، ادھر سے اسرائیل کو بھی تبکی دی جا رہی ہے، اب ادھر سے افغانستان کو بھی تبکی دی جا رہی ہے۔ کو ہمارے ہمسائے ممالک سے ویسے ہی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، انڈیا اپنی جگہ پہ تھا۔ سوال میرا بڑا اس لیے ہو رہا ہے کہ میں یہ تھیسس پورا بتاؤں، آپ اس پہ تفصیل سے بات کریں کہ یہ پوری دنیا میں ایک کہہ لیں بدلاؤ نظر آ رہا ہے، چینج ہے، اور کارروائیاں کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا نظر آ رہا ہے، یہ کس طرف دنیا جا رہی ہے؟ دیکھیے پہلے یہ والی عیاشی جو تھی نا وہ ایک یا دو ممالک کو حاصل تھی کہ دوسرے ممالک کے اندر جا کے تو آپ جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں، اڈے بناتے ہیں۔ امریکہ یہ عیاشی کرتا تھا، روس نے تو خیر پورے ملک ہی کیپچر کر لیے ہوئے تھے USSR میں۔ اب چائنا کو بھی آپ دیکھیں، اگر آپ چائنا کے نیچے نقشے کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو ایک جزیرہ نظر آتا ہے جس کو ہم سری لنکا کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کل پاکستان کی سیاست میں سری لنکا کا بہت ذکر ہوتا ہے، بہت زیادہ جی، وہ ہم سے مماثلت اس کی قائم کرنے کے لیے جشن منایا جاتا ہے، یہ بھی ایک الگ بات ہے۔ اب سری لنکا اور اس کا جو اگر آپ گوگل میپ پہ دیکھیں، سری لنکا اور انڈیا کے بالکل درمیان میں ایک جزیرہ ہے کچا دیوو کے نام سے۔ اچھا، کچا دیوو جو ہے وہ 17 کلومیٹر سری لنکا کے ساحل سے ہے اور 19 کلومیٹر جو ہے وہ انڈیا کے ساحل سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کچا دیوو کا جو بارڈر ڈسپیوٹ تھا اس میں کانگریس کی حکومت نے وہ اس کے اوپر سری لنکا کا حق تسلیم کر لیا تھا اور اس کی ایڈمنسٹریٹو جو تھی وہ سری لنکا کے حوالے کر دی تھی۔ 250 کلومیٹر کا ٹوٹل رقبہ ہے اس کا، اسکوائر کلومیٹر کا۔ مودی صاحب کے الیکشن کا کارنر سٹون بنا ہوا ہے اس وقت وہ جزیرہ جو ہے 250 اسکوائر کلومیٹر کا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ
कांग्रेस ये वाला जजीरा बंगला उसको श्रीलंका को ना देती तो हम चाइना को इधर से ट्रेड ही ना करने देते, ठीक है। अब ये एक इलेक्शन का नारा है, लेकिन अगर आप लम्हा मौजूद में देखें तो उस जजीरे के ऊपर चाइना ने बकायदा अपनी कब्जा कर लिया, चौकी कायम कर ली है, हिफाजती चौकी कायम कर ली है। श्रीलंका की हुकूमत ने वो चाइना की को दे दिया, उन्होंने ला के चाइना ने अपनी फौज बढ़ा दी है। यानी इसका मतलब है कि अपनी जोग्राफी हदूद से बाहर फौज मुतय्यन करने के जो ममालिक हैं उनके अंदर एक और का इजाफा हो गया जी। और ज़ाहिर चाइना की इकॉनमी अफोर्ड कर सकती है, वो करता है। इसी तरह आप देखिए गुज़िश्ता दिनों जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर करारदाद पास हुई है इसराइल के खिलाफ मजम्मत और जंगबंदी की, उसमें को पहली दफा अमेरिका ने वीटो नहीं किया। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि अमेरिका ने कहा कि भाई आपकी जंग है, इसराइल साहब आप खुद लड़िए, हम तो फोकस करने लगे हैं यूक्रेन के ऊपर। उन्होंने मैसेज दिया गैर हाजिर रह के, वरना वीटो कर लेते थे। गैर हाजिर रह के, लेकिन उसके साथ ही फौरन बाद हम देखते हैं कि इसराइल जो है वो शाम में ईरान की एम्बेसी के साथ वाली इमारत को ये कह के मलियामेट कर देता है कि यहाँ पे हिजबुल्ला और इनकलाब के ईरान के जो पासदाराने इनकलाब उनकी आला क़यादत की मीटिंग हो रही थी और उसमें उनके 3 आला क़यादतों के लोग मारे भी गए। लेकिन ये बात हमें मालूम है कि जो इसराइल और अमेरिका के दरमियान मुआहदे हैं कि ईरान अगर कोई एग्रेशन करेगा तो उसके जवाब के अंदर उसको अमेरिका प्रोटेक्ट करेगा। यानी अमेरिका इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसराइल ने ये हमला करके अमेरिका को दोबारा इस जंग में इन्वॉल्व करने और घसीटने की कोशिश की है। इसको अगर आप इस नजर से देखें तो उनको थोड़ी सी तस्वीर बनती नजर आएगी। इस वक्त यूरोप और उससे मुल्हिका जो एशिया है जिसके कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल तुर्की बैठा हुआ है, जिसकी कनेक्टिंग पॉइंट के ऊपर, और उधर मराकश बैठा हुआ है यूरोप और अफ्रीका के कनेक्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो इन खित्तों के अंदर खासतौर पे यूरोप और एशिया के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म की आपको सूरत हाल नजर आती है। चाइना ने कल डिक्लेयर कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है और बाकायदा इंडिया को कह दिया कि भाई कब खाली कर रहे हो। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा इलाका है और भूटान से भूटान से तकरीबन डबल रकबा है वो। जी बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश जो उनका एक सूबा है, बहुत बड़ी और सूबा है दूर दराज। चाइना ने कहा जी ये तो तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, आपने तो इस पर कब्जा कर लिया है, तो चाइना ने उधर भी कर दिया। तो इधर अमेरिका का वो जो क्वाड 4 वाला एग्रीमेंट है, अमेरिका जापान इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वाला एग्रीमेंट, वो भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, जिसके तहत धड़ाधड़ अमेरिकी टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल रही है। इंडिया जो है वो रूस का तेल खरीदता है सस्ते दामों, इंडिया में प्रोसेस होता है और वो जर्मनी को सप्लाई करता है, जर्मनी जिसने के रूस का बाइकाट किया हुआ है। तो अजीब गरीब किस्म का ना इस वक्त दुनिया के अंदर मुआशी धमाल भी चल रही है और तस्वीराती धमाल भी चल रही है। हाँ यही बात मैं वही कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल बात ठीक की है, बड़ी गहरी नज़र है आपकी कि दुनिया में वो ठंडी जंग की बजाय ना गर्म जंग हो रही है। कोल्ड वार का तर्जुमा चलो ठंडी जंग कर लें, तो वो गर्म हो गई है। अब तक दूसरी आलमी जंग के बाद तो ये बम्बिंग एटम बम्बिंग और ये मिसाइल और ये वाली ज़रा जंग खित्ते की हद तक होती है, इंडिया पाकिस्तान की हो गई, आपस की थोड़ी थोड़ी जो बॉर्डर के ऊपर हल्की फुल्की चपकलश चलती है, वो इतनी की देखने में अब तो चढ़ दौड़े हैं दूसरे ममालिक पे। लग तो यही रहा है, जो थीसिस यहाँ पे कह लें बन रहा है, तैयार हो रहा है, वो यही लग रहा है कि ये कोई ना कोई किसी ना किसी तरफ कुछ जा रहा है, कुछ चेंजेस आ रही हैं, या तो फिर वही बात है कि अब फिर सुपर पावर का जो वो पैराडाइम शिफ्ट है वो हो रहा है, फिर यह हो जाएगा, यहाँ जवाल होगा, वो चाहे इसराइल के जरिए हो जाए, चाहे वो यूक्रेन की शक्ल में हो जाए, चाहे चाइना जो है उस पर कंट्रोल कर ले। ये तो एक बात है, लेकिन हमारा ये बताएं, अफगानिस्तान तो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क, हम नजरियाती तौर पे जो है वो इकट्ठे और एक दूसरे के बड़े गहरे दोस्त,
یہ جو کہہ لیں آگ پہ وہ جو جلتی پہ تیل والا کام ہے، یہ تو آپ ہی بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عالمی طاقتوں کا قبرستان ہے افغانستان، اور ہمیں بھی پھنسایا جا رہا ہے۔ اب ذرا ہم اس طرف آ جائیں، تھوڑا اس کو دیکھیں، کیسے ہم ڈیسائفر کر سکتے ہیں کہ یہ آگے جا کے یہ وبال جان بننے لگا ہے پاکستان کے لیے؟ اگر یہ اسی طریقے سے چلتا ہے تو اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ افغانستان کے طالبان دوستوں کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیے، وہ خود ہی عقل کریں تو کریں، کیونکہ جو دوحہ کے اندر افغان طالبان نے پوری دنیا کے ساتھ، عالمی برادری کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، انہوں نے اس معاہدے کی ہر شق کی صریحاً خلاف ورزی کر دی۔ مثلاً انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ملٹی پارٹی نظام کو کام کرنے کی اجازت دیں گے، لیکن انہوں نے پہلے 2 مہینوں کے اندر، 6 مہینوں کے اندر ہی جو باقی پارٹیاں تھیں ان کو مار کوٹ کے وہاں سے نکال دیا، بھگا دیا۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم عورتوں کو آزادی دیں گے ہر شعبے میں جانے کی، عورتوں کو بھی وہ اسی لیول پہ لے آئیں جو پچھلے طالبان کی حکومت کا لیول تھا اس وقت۔ اچھا، پھر جب انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم بچیوں کی تعلیم پہ پابندیاں نہیں لگائیں گے، انہوں نے ڈٹ کے پابندیاں لگائیں، ٹھیک ہے۔ اگست میں یہاں سے امریکن گئے تھے اور پاکستان نے جا کے فروری 2022 میں ہاتھ جوڑے تھے ان کے کہ بھائی ہم ہر فورم کے اوپر آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ حرکت آپ نہ کیجیے۔ انہوں نے پاکستان کی اس درخواست کو، اس ہاتھ جوڑنے کو بالکل بھی لفٹ نہیں کروائی، اور ٹھوک کے جناب کابل یونیورسٹی میں بھی لڑکیوں کے داخلے پہ پابندی عائد کر دی، اور بچیوں کے جو کالجز تک تھے کابل کے اندر ان کو بھی بند کر دیا۔ باقی جگہوں پہ تو ہے ہی نہیں نا، لیکن جہاں پہ تھے وہ بھی بند کر دیا۔ اس کی وہ وضاحت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے۔ نہیں، اب دیکھیے نا، 2.5 سال ہو گئے۔ اب دیکھیے فائنل ایک ڈیلیگیشن جانے لگا اقوام متحدہ کا، میرا خیال کل یا آج یا کل میں پہنچ جائے گا، اور وہ افغانستان کو یہ کہنے جا رہا ہے فائنلی کہ جناب اگر آپ نے اب ڈیڈ لائن دینے جا رہا ہے کہ اس ڈیڈ لائن تک آپ نے یہ بات نہیں کی، اور وہ کابل وزٹ کر رہا ہے، ان کا باقاعدہ جو انوائے ہے اقوام متحدہ کا افغانستان کے اوپر، وہ وزٹ کرنے جا رہا ہے، میرا کل پہنچے گا۔ تو وہ یہ کہنے جا رہا ہے کہ آپ کو خواتین کے ایجوکیشن کے اوپر سے پابندی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ آپ نے یہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے پوری دنیا کے سامنے، جو آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا امریکنز کے ساتھ۔ چلے ملٹی پارٹی پارٹیسپیشن کو تو چھوڑے، لیکن یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے بیٹیوں کا تعلیم حاصل کرنا، اس کو تو آپ الاؤ کریں، اور اسے آپ نے نہیں بھی الاؤ کرتے آپ کے کچھ قبائل، لیکن آپ اسے گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی پالیسی تو ڈکلیئر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ مطلب اسٹیٹ پالیسی ڈکلیئر کر کے تو آپ اس کو اون کر لیتے ہیں آپ اس کو۔ اب ان کو دیکھیے افغانستان کے اندر بھی اس وقت 3 گروپ بن چکے ہیں تحریک طالبان افغانستان میں، اور پچھلے دنوں رمضان کے موقع پہ ان کے امیر ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب کا جو بیان آیا، جو کہ ہر رمضان کے موقع پہ آیا کرتا اور وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر انہوں نے 2.5 سال کے بعد فرمایا کہ جی ہم افغانستان کے اندر اسلامی نظام نافذ کرنے لگے ہیں اور حدود کی سزائیں جاری کرنے لگے ہیں، جس کے لیے ہم رجم بھی کیا کریں گے اور کوڑے بھی ماریں گے، کوڑے بھی لگایا کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ معیشت آپ سے نہیں چل پا رہی۔ ہم نے 1 ہفتے کے لیے افغانستان کابل سے اور چمن کے راستے ڈالروں کی سمگلنگ پہ پابندی لگائی تھی، ان کے افغانی کے قدر کے اندر 10 روپے اضافہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ ڈالر خرید کے لے کے جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ دھمالے ڈالتے ہیں اور ہمیں چڑھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا افغانی 80 روپے کا، تمہارا روپیہ 200 روپے کا، تانا دیتے ہیں۔ بھئی آپ کا افغانی جو ہے وہ کوئی ایل سی کھلے گی تو اس کی ڈٹرمنیشن ہوگی کہ وہ 80 روپے کا یا 580 روپے کا۔ جی بالکل، پوائنٹ چیزیں آپ سمگل کر کے منگوا لیتے ہیں، جو آپ کو جہاں پہ کئی ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے وہ بلیک میں آپ پشاور سے خرید کے لے جاتے ہیں، تو آپ کی کرنسی کی ویلیو تو ڈٹرمن نہیں ہو رہی نا۔ اور پشاور سے یہ ڈالر خریدتے ہیں روپوں کے، اور روپوں میں یہ آ کے اپنا مال وہاں سے بیچتے ہیں، یہ کوئلہ لا کے یہاں پہ بیچتے ہیں، یہ پھل یہاں پہ لا کے بیچتے ہیں، اس کے عوض یہ روپے لیتے ہیں، ان روپوں کو ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں اور واپس دے جاتے ہیں، اور پھر ان سے وہ باقی دنیا سے مال خریدتے ہیں۔ اشرف غنی نے ایک پالیسی طے کر دی تھی کہ اب افغانی پاکستان سے مال نہیں خریدیں گے، ڈالر لے کے آئیں گے۔
تو اس کے تحت یہ چل رہا ہے. افغانی ہمارے اتنے کی بھائی ہیں کہ اگر وہی پہلے کی طرح سامان خرید کے لے جائیں تو ہماری معیشت کو بھی فائدہ ہو تقریباً 1 سے 1.5 ارب ڈالر کا, اور ان کو بھی سستا سامان مل جائے. لیکن اب نفرت اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ اب وہ نہیں کرتے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں وہ تین فریق بن گئے جی افغانستان کے اندر. ایک تو یہ حقانیز ہیں جو ہیں حقانی نیٹ ورک, جس کا امریکہ نے بہت شور مچایا جی, اور جس نے امریکنز کو سب سے زیادہ مزاحمت دی تھی وہ حقانی نیٹ ورک تھا. بالکل. دوسرا جو ہے وہ اپنا وہ جو کیا نام ہے ان کا, جو اس وقت جو پرائم منسٹر کی سربراہی کے اندر جو کابل میں اس وقت حکومت ہے, جنہوں نے مذاکرات کیے تھے دوحہ کے اندر, وہ گروپ ہے. اور تیسرا آل پاورفل گروپ ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ اور ان کی جو شورا ہے وہ قندھار میں بیٹھ کے معاملات چلاتی ہے. تو یہ تینوں گروپوں کی اس وقت مختلف سوچیں سامنے آ رہی ہیں. اچھا رضوی صاحب, اس میں تھوڑا سا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. گزشتہ سال مجھے موقع ملا ہے وہاں دورہ کرنے کا. آپ بھی جاتے رہے ہیں, بھلے وقتوں میں آپ جاتے رہے ہیں. اب ویسے آپ نے نہیں جانا, میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. ایک بات تو ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا یہ کہ مجھے موقع ملا ہے گزشتہ سال دورہ کرنے کا. وہ ایسے ہی صحافیوں کا جیسے خیر سگالی کا ایک دورہ ہوتا ہے 8-10 لوگوں کا, کوئی 3 ایک دن وہاں ہم رہے, ساروں کو ملے ہیں. میں نے کچھ آبزرو کیا ہے وہاں پہ. ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے ملاقات ہوئی اور بھی لوگوں سے ملاقات, گلبدین حکمت یار صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ پوائنٹس ہیں. ایک تو ہم نے بھی بڑا ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی, یہ ٹی ٹی پی کو آپ ذرا کنٹرول کریں. یہ کیا, وہ سیدھا یہ کہتے تھے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کہ یہ تو پاکستان کا اپنا معاملہ, وہ اپنے قانون کے مطابق دیکھیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی ایک آئے واش کرنے والی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ہے. ایک دوسری طرف جب گلبدین حکمت یار صاحب سے ملے, ہم ان کے ویسے ہی کہہ لیں ان کے چاہنے والے بھی ہیں, تو انہوں نے ایک بات بڑی باریکی سے کی, بڑی احتیاط سے, کہ یہ اب حکومت جو ہے یہ ظاہر ہے ایک عبوری سی حکومت ہے, تو ہم اب حکومت چاہتے یہ ہیں کہ وہ جو انتخابات کے نتیجے میں, اور اس طرف ہم نہیں جا رہے. تو یہ وہاں پہ ایک بن بھی رہی ہے, وہاں پہ کہہ لیں ایک تحریک بھی پیدا ہو رہی ہے اور عام لوگوں میں. لیکن طالبان کے سامنے کون بات کرے گا, اور یہ موقف کھل کے کیسے بیان کیا جا سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہاں وہ ہمیں تو یہ تنخواہ دیتے ہیں, پاکستانی گورنمنٹ کو بھی یہی بیان دے دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اپنا اس کو دیکھیں ٹی ٹی پی کو, اور وہ کوئی سرزمین استعمال بھی ہو رہی ہے تو وہ اس کو کانوں جو پیروں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہے. اب ٹی ٹی پی جو ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ وہاں سرزمین ان کی استعمال ہو رہی ہے, ایویڈنس موجود ہیں. بشام جو حملہ ہے, واقعہ خودکش حملہ ہے, اس کی ساری تحقیقات کے تانے بانے جو ہیں وہ وہاں سے مل رہے ہیں, وہیں سے بندہ آ رہا ہے, وہ آ کے دھماکہ کر رہا ہے اور چلا جا رہا ہے. اب اس سارے تناظر میں وہ جو کہہ رہے ہیں اور جس طرح وہ ہمیں ترخا رہے ہیں, یہ کیا انڈیکیشن ہے, یہ کس طرف جا رہی ہے؟ ٹی ٹی پی ہمارے سر پہ پھر نافذ کی جا رہی ہے, تھوپی جا رہی ہے, اس کے ذریعے کیا مقاصد حاصل کریں گے, اور کیا ہم بھی کوئی ایسی پالیسی بنا سکتے ہیں پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کہ اس عذاب سے ہماری جان چھوٹ جائے؟ یہ صورتحال ہے. اس میں آپ کا اپنا ایک ظاہر انالیسز ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ ہمیں کوئی آرام نہیں لینے دیں گے. اب یہ اس کا کیا ہم کریں گے؟ جی یہ بھگتنا پڑے گا ہمیں. لیکن وہ جو انہوں نے حرکت کی ہے نا بشام کے اندر یہ والی, اس میں وہ قابو آ گئے نا پوری طرح. تمام ٹریسز ہم نے چائنیز کے حوالے کر دی. ان کی انویسٹیگیشن ٹیم آئی تھی اور ہم نے ان کو ویلکم کیا, چائنا کی انویسٹیگیشن ٹیم کو, اور ہم نے تمام چیزیں ان کے سامنے رکھ دی. 12 سے 13 لوگ ہم نے گرفتار کیے تھے. ان کے سم کے وہ جو بھی اعترافی بیان یا جو کچھ بھی تھے وہ ہم نے ان سے شیئر کر لیے, اور ہم نے بندہ تک پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ بتا دیا کہ جس بندے نے یہ ساری پلاننگ کی اس کا نام یہ ہے, وہ اس وقت افغانستان کے فلاں شہر کے فلاں مکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب چائنا جو ہے اس وقت افغانستان کے اندر میجر انویسٹر ہے. اگر کوئی 2-4 انفراسٹرکچر کے کام وہاں پہ ہو رہے ہیں افغانستان میں, کوئی سڑک بن رہی ہے, کوئی مائن جو ہے اس کے اندر سے کچھ نکالا جا رہا ہے, تو وہ چائنیز ان کو اسسٹ کر رہے ہیں یا اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں.
ایسی صورت کے اندر ان کے اوپر پریشر آئے گا، اور افغانستان جو ہے اس کے اوپر ملٹی ڈائمینشنل پریشر آئے گا. دیکھیے ادھر سے پاکستان جو کہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ افغانستان کا جھنڈا اٹھائے ہوتا تھا، ان کی سپورٹ کرتا تھا، یعنی لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے طالبان کے بارے میں نہ صرف کہ نرم بات کرتے تھے بلکہ دنیا کو کہتے تھے کہ جناب آپ جو ہے نا ان کو موقع دیں، آپ یہ کریں، مطلب ان کے خلاف ہارش نہ ہوں، پابندیاں نہ لگائیں. مطلب بلاول صاحب پاکستان کے بینگ اے پرائم منسٹر، انہوں نے پاکستان کی ریاست کی پالیسی لے کے چلنی تھی نا، تو وہ کہہ رہے ہوتے تھے. ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا نا، لیکن جب وہ ہمیں ہی کھانا شروع ہو گئے نا، تو اب ہم ان کی کرتوتیں ہم یہ پکڑ کے ان کو بھی دیں گے اور باقی ممالک کو بھی دیں گے جن کا ان کے اوپر اثر و رسوخ ہے. جب وہاں پہ امریکہ تھا تو چائنا اور روس نے مدد کی تھی نا افغانیوں کی اندر کھانے میں، تو ہم افغانیوں کو اور رشینز کو بھی دیں گے. اب تو رشین کے اپنے گھر کے اندر انہوں نے آگ لگائی ہے، تو وہ کیوں نہیں آئیں گے اس کے پیچھے؟ وہ ان کو پوچھیں گے بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور ایک طرف دیکھیں کہ وہاں پہ چائنیز محفوظ ہیں افغانستان کے اندر جو کام کر رہے ہیں، پاکستان میں آنے والے چائنیز کے اوپر افغان آ کے حملہ کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، ڈالر لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. بیسیکلی ایجنڈا تو ڈالرز کا ہے نا. بیسیکلی تو سی پیک روکنا ہے، اور سی پیک کن قوتوں نے روکنا ہے؟ ان قوتوں کا ہمیں پتا ہے بڑی اچھی طرح. وہ ان کو فائنانس کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر یہاں پہ وہ خود کش کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں مستقبل کے اندر ہوں گی، بدلیں گی، انہیں بدلنا پڑیں گی. اب پریشر اتنے آ رہے ہیں جو ان کے لیے موجودہ سٹیٹ آف اکانومی کے ساتھ سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. لوگ بڑی مشکل سے وہاں پہ برداشت کر رہے ہیں، اور اس لیے میرا نہیں خیال کہ افغانستان کی موجودہ حکومت پریشر کا یہ والا لیول جو ہے وہ اگلے زیادہ عرصے تک لے پائے گی. اچھا رضی صاحب، بہت شکریہ. ایک تو آپ نے وقت دیا، دوسرا بس چلتے چلتے کوئی تھوڑی انٹرنیشنل معاملات سے ہٹ کے بھی بات ہو جائے، چلیں ہماری آپس کی بھی بات ہو جائے. ایک تو میں وہ بڑا زبردست آپ یہ کر رہے ہیں جو بین الاقوامی ایشوز پہ آپ کام کر رہے ہیں اور وی لاگز کر رہے ہیں. میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے، وہ جو باقی ہے نا چٹ چیٹ پی ٹی آئی اور نون لیگ والی، اس سے نکل کے یہ بھی اس پہ بھی وقت آپ نے دینا ہے. یہ بہت ضروری ہے. کہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے، ہمارا بینگ اے جرنلسٹ ہمارا بنتا حق بھی بنتا ہے. یہ بڑا زبردست ہے. یہ تو آپ کہہ لیں ٹریبیوٹ آپ کو پیش کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ والا ٹھیک ہے، وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں اپنے حساب سے، وہ ظاہر بنتا بھی ہے. علاوہ ازیں آپ کی بڑی گہری نظر ہے معیشت پہ، آپ کی بیٹ رہی ہے، ہمیں تو پتہ ہے. آج بھی بیٹ تو آج بھی ہے. اس کو بھی تھوڑا سا جانا ذرا واضح کر دیں کہ اب کہاں ہم کھڑے ہیں، اور اب آنے والے وقت میں کوئی امید ہے، ہم کوئی قوم کو امید دلا سکتے ہیں، کوئی معاشی طور پہ ہمارے کو حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے قومی خزانے کے اندر اس وقت تقریباً $3 ارب چائنا کا، اتنا ہی سعودی عرب کا، کوئی $2 ارب یو اے ای کا، اور کوئی $1.5 ارب قطر کا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. اور $20 ارب کا ہمارا مارچ تک ہمارا 17% تجارتی خسارہ ہے. یعنی 17 ارب ڈالر تجارتی خسارہ ہے، جو کہ 24% کم ہوا ہے پچھلے سال کی نسبت. ٹھیک ہے، ہماری کچھ ایکسپورٹس بڑی ہیں اور کچھ امپورٹس ہماری کم ہوئی ہیں. تو اس کے اندر سے یہ ہمیں بنا ہے اتنے بھاری خسارے کے ساتھ. اچھا، یہ خسارہ ہم پہلے کیسے پورا کیا کرتے تھے؟ یہ خسارہ ہم پورا کیا کرتے تھے کہ امریکہ بہادر افغانستان میں ہوتا تھا 2-2.5 سال پہلے. وہ وہاں پہ جتنے بھی پیسے خرچ کرتا تھا اس کی زیادہ تر پروکیورمنٹ پاکستان سے ہوتی تھی. تو امریکہ بہادر کا کو $5-6 ارب اس پروکیورمنٹ کا ہمیں مل جاتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ مطلب کہ اور بھی افغانی اب اس وقت یہاں سے جتنی بھی پروکیورمنٹ ہوتی تھی وہ مال خرید کے لے جاتے تھے، کوئلہ لاتے تھے، پھل لاتے تھے، ڈرائی فروٹس لاتے تھے. سینٹرل ایشیا سے آنے والا
ये जो खिड़कियां बनाने का सिल्वर जिसको हम कहते हैं, एल्यूमिनियम लाते थे, बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं ताजिकिस्तान में एल्यूमिनियम के, तो वो सारा कुछ आ जाता था और उसके इवज चीजें चली जाती थी। जैसे माचिस तक तो इधर से जाती थी, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा माचिस फैक्ट्रियां पेशावर में लगी हुई, तो माचिस तक तो इधर से बन के जाती थी वहां पे। तो जब तक अशरफ गनी साहब ने वो एक पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के साथ अपने तजारत कम नहीं की और यहाँ पे खुले आम उनका माल आता था, बिकता था और माल के बदले वो यहाँ से माल खरीद के ले जाते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा और ये एक होल पैदा हो गया, यही 17-18 अरब डॉलर का। ये हम इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि हमें इसकी आदत पड़ी हुई थी ना पिछले कम से कम आप 20 साल से कह लें हमारी मईशत को। तो अब वो होल पैदा हो गया है, वो होल हमें प्लग इन करने के लिए IMF के पास जाना पड़ा। IMF का 3 साल का प्रोग्राम, तो आइंदा 3 साल के लिए आप एक आम कंज्यूमर के लिए उसी भी रिलीफ के ऊपर लाइन फेर लें। ना बिजली के रेट कम होंगे, बढ़ तो सकते हैं, कम नहीं होंगे, ना गैस के निरख कम होंगे, ना पेट्रोल के निरख कम होंगे। और ये कितनी देर तक? 3 साल तक, यानी हम 24 में बैठे अप्रैल में, तो अप्रैल 27 तक तो आप इस बात को भूल जाएं कि आपको कोई रिलीफ मिलेगा। मैं कोई सबजबाज नहीं दिखाना चाह रहा। नहीं ठीक है, बाजार है, हमारी आवाम को कुछ आप उम्मीद दिलवाएं, ना उम्मीद ना करें। नहीं हकीकत बयान करेंगे, वो क्यों कुछ झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आपको कुछ सबजबाज नहीं दिखा रहा ना कि मैं कहूँ कि ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, मकामी चीजें जो है ना वो मकामी रुपयों में ट्रेड हो रही होती है जी, लेकिन 2 से 3 साल में वो भी फिर उसको कैचअप कर लेती हैं, उस इन्फ्लेशन को, वो भी महंगी हो जाती है। मैं एक छोटा सा सर्वे बताता हूँ जी। मैंने जब अपनी घरेलू जिंदगी का आगाज किया और बाजार से चीजें लाना शुरू की, तो मैं बाजार में जाके देखता था कि सस्ती से सस्ती सब्जी जो है पीक सीजन में कितनी की सस्ती होती है। तो मैंने 5 रुपए किलो गाजर खरीदी हुई है, ठीक है। इस दफा गाजर 50 रुपए किलो से नीचे नहीं आई। आपने पता नहीं नोट किया है कि नहीं किया, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। मतलब कि इसी तरह आलू जो होता था वो अपने सीजन के अंदर 5 रुपए किलो बड़े आराम से खरीदा हुआ है, हाँ जी, 50 रुपए किलो से नीचे नहीं आया सर जी। और सीजन में भी मतलब ये है कि वो हमारी मुकामी तैयार करता चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता उस इन्फ्लेशन को कैचअप करती जाती हैं और महंगी होती चली जाती है जी। तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारी अगर हम डॉलर को 300 से नीचे मेंटेन कर लें अगले 3 साल, और इस दौरान लोगों की जिंदगियों के अंदर मजीद अजाब ना आए, और इस दौरान हम चाइना जो है वो हस्बे वादा अपनी इंडस्ट्रियां को 2-4 बड़ी जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल कर दे। उनकी तो एक फैक्ट्री के लिए 2-2 लाख लेबर चाहिए होती है जी। हमारी तो उनकी तो एक फैक्ट्री लग गई अगर लाहौर के पास, तो लाहौर की मईशत बदल देगी। और जो उसने वादा भी कर रखा है सीपेक पार्ट 2 हमारा सर्वाइवल बनता है, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी शायद बेहतर हो जाए और हमारे मुकामी तौर पे रोजगार जनरेट हो, यानी कि लोगों की इनकम में इजाफा हो। अब महंगाई कम नहीं होगी बल्कि आपको और मुझे अपनी अपनी आमदनों में इजाफा करना पड़ेगा। लेकिन कोई रिलीफ अगर कोई नजर भी आया तो वो अप्रैल 2027 के बाद आपको नजर आएगा। अच्छा जी, सही। दुआ कर सकते हैं रजी साहब, आपने वक्त दिया। और मैंने करंट अफेयर्स की इसलिए बात नहीं की, करंट अफेयर्स ही हैं ये भी, लेकिन आप कह लें जो हमारी सियासी सूरत उस पर नहीं बात की, इसलिए कि ये वो चीज़ें हैं जो वैसे तो आप कह सकते हैं अपना आपके वीलॉग के ज़रिए भी सामने आ रही हैं और बाकी भी कुछ लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन मीडिया पे तो बस ये ख़त का मसला चल जाता है। खतूत नवीसी का बहुत, बल्कि जूद नवीसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और वो उसी में हम फंसे हुए हैं। या हम जो है ना कभी आपको मालूम है कि PTI है, नून लीग है, और उसमें शोर शराबे में कौम असल मसाइल ही भूल चुकी है, इसलिए इन मौज़ूआत पे बात नहीं की। जो मौज़ूआत करने चाहिए थे ये तय किया हुआ था, आपने भी वक्त दिया तफसील से, आपका बहुत शुक्रिया, और हमें वक्त देते भी रहिए आइंदा भी इंशाअल्लाह। रईस साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया।
سائد صاحب آپ نے رضی صاحب کا تجزیہ دیکھا ہے, ان کی کتنی گہری نظر ہے دنیا کے ایشوز کے اوپر. میں وہ فون کے دوران, ان کی لائن کے دوران ان کی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی لائن ختم ہونے کے بعد کروں گا. ان کی بڑی گہری نظر ہے, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. آج کی نوجوان یہ سمجھتی ہے کہ وہ جسٹ ایک ویلاگر ہیں, یہ کر دینی چاہیے ہمیں, کسی کی اچھائی اور تعریف بھی کر دینی چاہیے. وہ معیشت پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے. انہوں نے شو ایک شروع کیا تھا, دادا پوتا شو, اس میں معاشی طور پہ ان کی بھیٹ ہے یہ, اور بڑی باریک بینی سے وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو. اسی طرح ان کو میں نے دیکھے, میں یہ اس لیے ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ کریں, ان کی انٹرنیشنل ایشوز پہ بھی بہت گہری نظر جی. اور اب لگتا یہ ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یا دوسری گروپ یا سیاسی جماعت کے حوالے سے ہی وہ بس ایک یوٹیوبر ہیں اور ہنسی مذاق میں بات کر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے جی. وہ بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں, ان کا پورا کیریئر ہے, اور بات کر جاتے ہیں, بڑی زبردست بات کر جاتے ہیں. وہ ہمیں کسی کو پسند نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ اپنے جب وہ سیاسی حوالے سے بات کرتے ہیں نا کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا یا یہ اس حکومت نے کیا, یہ گزشتہ حکومت میں ہوا ہے, تو وہ بڑی باریکی سے پیغام دے جاتے ہیں, بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں. یہ میں اس لیے وقت چاہ رہا تھا کہ وہ اور بات کر لیں. ہم تو روز ہی کومنٹری بھی کرتے ہیں, کوئی خبر بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ خواہش تھی کہ ہاں ایسی چیزیں بھی آئیں اور ہماری قوم کو بھی پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے, ہمارے ہمسائے میں کیا صورتحال ہے, کیا گٹھ جوڑ بن رہے ہیں, وہ ہمیں کہاں پھنسا رہے ہیں, اور ہم جو ہیں کہاں پھنسے ہوئے ہیں. ہم خطوں میں پھنسے ہوئے, ہم خطوں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ کیا جو ہے نا, یہ خط کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے جی. اور پہلے ججز لکھتے ہیں, پھر اس کے بعد پتہ نہیں خواتین لکھنے لگے. پہلے اندرونی دباؤ ہمیں نظر آ رہا تھا, اس کی باز گشت ہو رہی تھی, اور اب آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے کہ خود موصول ہو رہے ہیں خطوط. ہاں جی. اور کن کے نام سے؟ عورتوں کے نام سے. ریشم. اور کون ہے؟ گلشاد. یہ کون ہے؟ یہ کوئی فرضی کریکٹرز ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریشم کی طرف سے موصول ہوئے ہیں, اور سپریم کورٹ کو گلشاد. اسلام آباد ہائی کورٹ کو, اور ادھر گلشاد سپریم کورٹ, اور پتہ نہیں لاہور ہائی کورٹ کو کس خاتون نے لکھا ہے, وہ نہیں ابھی نام سامنے آیا. اچھا, اس میں سنجیدگی سے یہ ہے کہ ہماری جو اب تک کی اس وقت تک کی صورتحال, اس میں ہمارے فیلئر ہے سیکیورٹی اداروں کا, یا آپ کہہ لیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا. جی. اب تک تو چیزیں سامنے آ جانی چاہیے تھی. جہاں سے یہ پوسٹ ہو رہا ہے یہ وہاں سے ہو رہی ہے تحقیقات, لیکن اتنی سلو جو ہے نا, وہ اس میں بہت زیادہ کہہ لیں تجسس پیدا کرنے کا, تذبذب پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. یہ خطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا 2 دہائیاں پہلے, میں نے پہلے بھی بتایا, یہ 2001 میں یہ خطوط ملے تھے امریکہ کو, اور یہ اس کے بعد یہ اب 2024 میں 23 سال بعد یہ یعنی پرانی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے, دنیا آگے جا رہی ہے, اور ہمیں اس طرح کی تھریٹس دیے جا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اب اس کو کہیں اس کو تھمنا بھی ہے, اس کو کہیں پروب بھی ہونا ہے, اور یہ سامنے بھی لانا ہے. اب جب تک یہ نہیں آئے گا تو ہم تو ایک نئے رفڑ میں پڑ گئے, ہم اسی میں پڑے رہیں گے. جبکہ دنیا کیا کر رہی ہے, دنیا چڑھ دوڑی ہے, ہمارے ہمسائے ممالک ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں, معیشت ہماری پہلے برباد ہے, 3 سال تک ہمیں ہوش نہیں آئے گا. ختم ہو رہے. لیکن آخری سوال یہ بنتا ہے کہ خطوط کو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے تو کر دیا گیا ہے, لیکن ابھی تک اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا رہا, اور یہ سلسلہ اب مزید آگے کہاں چلنے والا ہے؟ ہاں, یہ سی ٹی ڈی کر رہی ہے اس کو, جو ہے نا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے نا جی, لیکن وہ اس کو حوالے کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بات تو وہی ہم کر رہے ہیں کہ یہ اس کو تو اب تک نکل آنا چاہیے تھا. یہ ہے نا ہماری ایفیشنسی جی. ہاں جی, ہم ویجیلنٹ ہوتے تو اب تک. اب ہم انتظار کر رہے ہیں پہلے خط کی ہیئرنگ کا, کہ جناب 7 رکنی جو بینچ ہے وہ کیا کہتا ہے. اچھا, وہ لگ گیا. اس کے بعد جناب ہم اس میں پھنس گئے کہ فل کورٹ بینچ کیوں نہیں بن رہا, اس کی بھی وضاحت دے دی. ٹائم کم ہے چیف جسٹس صاحب نے, اور یہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ کیا ہوا, کس نے کیا, کون سا دباؤ تھا, وہ پھر اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے. اور موجودہ چیف جسٹس کے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ جی سید عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے, تو پھر اس میں بھی ساتھ دینا ہمارے ججز کا اور ہمارے موجودہ
چیف جسٹس کا یا 7 رکنی بینچ کا بھی, سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی, کہ یہ بھی سامنے ہے نا, اس میں جو بھی ملوث ہے, جس نے بھی دباؤ پیدا کیا تھا, یہ دباؤ بڑھایا تھا یا دباؤ دیا تھا, تو یہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب حکومت کو بھی سامنے آنا اس کے چاہیے. علاوہ فیض آباد دھرنے میں جو اپنے موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ, ان کے ساتھ جو ہوا, اس کے بعد پھر ان کے اوپر جو گزری, ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا, ان کے اور ان کی اہلیہ کو جس طرح سے دھکے کھلائے گئے اور ان کو باہر سے آ کے جو ہے نا کورٹوں کے چکر لگوائے گئے, یہ سارا کچھ سامنے آنا چاہیے. یہ ایک الگ ایشو ہے. اور اس کے ساتھ یہ والی جو ڈمگیری چلا دی ہے کہ ریشم جی نے لکھ دیا خط, اور گلشاد جی نے جو ہے نا وہ خط لکھ دیا, اور پتہ نہیں اور کون سی جی ہیں جنہوں نے کوئی اور بھی خط لکھا ہوگا, وہ بھی سامنے آ جائے گا, وہ کسی اور. یہ بھی اپنی جگہ پہ بہت بڑا امتحان ہے کہ یہ اس طرح سے اب ہمیں پرانے طریقوں سے تھریٹ کیا جا رہا ہے جی عدالتوں کے اوپر, اور یہ کہیں کچھ چیزوں کو ڈائیورٹ تو نہیں کیا جا رہا, کوئی اصل ہدف جو ہے ہمارا یا ہمارے جو مقاصد ہیں اس سے ہٹایا تو نہیں جا, توجہ تو نہیں بٹ رہی یا بٹائی جا رہی, تقسیم کی جا رہی. یہ ساری چیزیں اب اس کے لیے ٹائم نہیں ہے, یہ فوری کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے ساحر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.